बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और इस जुडिशल कमीशन के इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के लिए 9 एडिशनल जजेस के नामों की मंजूरी दी गई। अब इसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मालूमात तो आपको मिली गई होंगी और कुछ आपने टेलीविजन पर भी देखी, लेकिन मैं ज़रा इन 9 के 9 जजेस के बारे में जो अब नए अपॉइंट हुए हैं, इन 9 के 9 जजेस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये कौन है, कौन किसका रिश्तेदार है, कौन किसके चैम्बर से आया है, कौन किसकी पर्ची है, कौन किसकी नामजदगी है। आप नामजदगी कह लीजिए या मैं चले नामजदगी कह लेता हूं, आप पर्ची कह लीजिए, जो भी कहना चाहें। लेकिन बहरहाल ये 9 जजेस जो हैं वो कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, और क्या इसके बाद हुकूमत ये कह सकती है कि ये हमारे जज नहीं है, या ये हमने जो है वो ढूंढ ढूंढ के अपने जज नहीं लगाए हैं। ये तो हुकूमत दावा नहीं कर सकती। और बड़ी खूबसूरती के साथ इसमें फिर सबको नुमाइंदगी दी गई है। नून लीग ने अपने जज भी लगा लिए, एक आध पीपल्स पार्टी को भी नुमाइंदगी मिल गई। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का भी रांझा राजी करना जरूरी था, को आलिया नीलम साहबा की बात मानना भी जरूरी थी। तो मिला जुला के उन्होंने 9 बंदे अपने पूरे कर लिए हैं सारे एक ही घर के। अब इनके नाम में और इनके जो तारुफ है थोड़ा सा वो आपके सामने रख देता हूं। हसन नवाज मखदूम, सबसे पहले हसन नवाज मखदूम साहब हैं। ये कौन है? आजम नजीर तारड़ साहब की एक लॉ फर्म है, तारड़ एसोसिएट, तारड़ ला एसोसिएट। अब ये तारड़ ला एसोसिएट जो है ये एक पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म एक टेक्निकल लैंग्वेज है, यानी जो लोग जानते हैं उन्हें मालूम है कि एक फर्म रजिस्टर होती है पार्टनरशिप फर्म के नाम से। तो ये पार्टनरशिप फर्म है, इसमें आजम तारड़ साहब के जो पार्टनर हैं उनका नाम है जनाब हसन नवाज मखदूम। तो ये हसन नवाज मखदूम साहब जो हैं ये आजम नजीर तारड़ साहब के लॉ फर्म में, यानी जो उनकी पार्टनरशिप फर्म है उसमें उनके ये पार्टनर हैं। और कहीं मैं देख रहा था कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी हैं, ये मैं कंफर्म नहीं कर सका, लेकिन बहरहाल हसन नवाज जो है, हसन नवाज मखदूम, ये तारड़ साहब के जो हैं वो की सिफारिश पर आए हैं या उनके चैम्बर से आए हैं, तो आप समझ लीजिए। फिर मलिक वकार हैदर अवान है, इनका ताल्लुक मुल्तान से है, और ये जो हैं ये जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के एसोसिएट है। यानी जो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की फर्म है, लॉ फर्म, तो ये उनके एसोसिएट है। अब अमीनुद्दीन साहब का जो दफ्तर है पीछे वो ये देखते हैं, तो अब ये इनको जज लगवा लिया गया अपना। तो अमीनुद्दीन साहब ने भी अपना घर का बंदा लगवा लिया। तो ये है मलिक वकार हैदर अवान। इसी तरह से एक सरदार अकबर अली डोगर हैं। ये सरदार अकबर अली डोगर साहब जो हैं ये भाई हैं खान बहादुर डोगर के। और खान बहादुर डोगर कौन है? ये नून लीग के जड़ावाला से साबिक एमपी हैं। तो नून लीग का जो एक साबिक एमपी है उनके भाई को भी जज लगवा लिया गया है, सरदार अकबर अली डोगर को। तो ये भी नून लीग के खाते में हो गए। फिर एक साहब है मलिक जावेद इकबाल वैंस। ये मलिक जावेद इकबाल वैंस जो हैं ये भी मुल्तान से हैं, और ये नामजदगी है फारूक एच नाइक साहब की। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी होना भी जरूरी थी। तो ये फारूक एच नाइक की नामजदगी गिलानियों के भी ये काफी करीब है। तो और ये पीपल्स पार्टी के ओहदेदार भी रहे हैं माजी में। तो पीपल्स पार्टी ने भी अपना एक जज लाहौर हाई कोर्ट में लगवा लिया। मिल बांट के ही होता है ना जी, देखिए इत्तेहाद है, ये तो नहीं हो सकता ना आप जुडिशियल कमीशन में पीपल्स पार्टी को बिठाएं, उनसे वोट भी लें और फिर उनसे जो है वो उनका बंदा भी ना लगाएं। तो ये तो नामुनासिब सी बात है, ये वैसे अखलाकी तौर पर भी ठीक नहीं है। तो पीपल्स पार्टी का भी एक नामजदगी जो पीपल्स पार्टी ने की थी उनको भी जज लगा लिया गया। फिर इसी तरह से सैयद एहसन रजा काजमी हैं, ये लॉ अफसर हैं, यानी ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं। तो ऑलरेडी हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं, हुकूमत पंजाब के लिए ऑलरेडी, तो इनको जज बना दिया गया है। इसी तरह से मोहम्मद जवाद जफर है। मोहम्मद जवाद जफर जो हैं ये वकील हैं, और ये 9 मई के पीटीआई के खिलाफ जो मुकदमात हैं उसमें बतौर प्रोसिक्यूटर पेश होते हैं। यानी तहरीक इंसाफ के मुखालिफ वकील के तौर पर 9 मई के मुकदमात में अपीयर होते हैं, अदालतों में वकील हैं, और अब इनको जज लगा दिया गया है। तो इनका क्राइटेरिया क्या है? एक, आजम नजीर तारड़ साहब के जानने वाले हैं, और 2 जो है ये पीटीआई के मुखालिफ
وکلاء میں سے ہیں یا پی ٹی آئی کی مخالفت میں کیس لڑنے والے وکلاء میں سے ہیں، اور 9 مئی کے مقدمات میں اگر یہ کیس لڑ رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کے پھر اور بھی اداروں میں اچھے کنیکشنز موجود ہیں۔ اسی طرح سے 7ویں جج جو ہیں وہ خالد اسحاق صاحب ہیں۔ خالد اسحاق صاحب جو ہیں یہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں، یعنی آلریڈی یہ بھی پنجاب کے لیے سرکاری افسر کے طور پر، سرکاری لا افسر کے طور پر آلریڈی سرو کر رہے ہیں، تو یہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہے خالد اسحاق صاحب۔ اسی طرح سے ملک محمد اویس خالد ہیں۔ یہ ملک اویس خالد جو ہیں یہ خالد رانجھا کے داماد ہیں، اور یہ بھی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہے، یعنی یہ بھی لا افسر ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ، اور اسی طرح سے چودھری سلطان محمود ہیں، یہ جسٹس، یہ بھی تارڑ صاحب کے کوٹے میں آئے ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب کے کوٹے میں، آسما جہانگیر گروپ کا حصہ ہے۔ آسما جہانگیر گروپ کون سا ہے؟ تارڑ گروپ، احسن بھون گروپ، یہ آسما جہانگیر گروپ ہے۔ تو جسٹس شہرام سرور جو ہیں ایک جج ہیں، جن کو پچھلی مرتبہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے لگوایا تھا، ان کے یہ ایسوسیٹ ہیں۔ تو جسٹس شہرام سرور جو کہ آلریڈی جج بن گئے ہیں، ان کے چیمبر کے جو ایسوسیٹ ہیں ان کو یہاں پر جج لگا دیا گیا ہے۔ جسٹس شہرام کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو گروپ ہے، جو بار پالیٹکس ہے، یہ جو لوگ کرتے ہیں، یہ احسن بھون صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب اور شہرام سرور صاحب، یہ تینوں نے مل کر یہ گروپ بنایا تھا، اور اس گروپ کو پروان چڑھایا، اور حامد خان گروپ کے مقابلے میں جس نے سیاست، پھر بار کی سیاست میں بڑا ایک اہم کردار ادا کیا، وہ انہی 3 لوگوں کا گروپ تھا۔ ان میں سے ایک کو، جیسے شہرام کو، یعنی شہرام سرور کو پھر جسٹس بنوا لیا گیا پچھلی مرتبہ، اور اب ان کے ایسوسیٹ جو ہیں وہ چودھری سلطان محمود، ان کو لگا لیا گیا۔ یہ غالباً پنڈی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ جناب ججز کی جو ہے وہ ان کا مختصر سا تعارف ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ نیا جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے، یہ جوڈیشل کمیشن عدالتوں کو مکمل طور پر مٹھی میں کرنے کے لیے بنایا گیا، اور اس جوڈیشل کمیشن کو اس انداز میں تشکیل دیا گیا کہ اپنی مرضی کی عدالتیں ہوں، اپنی مرضی کے ججز ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ تنگ کر رہی تھی، وہاں پر کچھ 6 ججز تھے جو اپ رائٹ ججز تھے، جو بڑے لا کو فالو کرنے والے ججز تھے، جو کسی کے دباؤ میں نہیں آ رہے تھے، اور اگر ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا زبردستی تو انہوں نے خط لکھ دیا تھا، اور خط لکھنے پر سنوائی نہیں ہوئی تھی تو وہ کبھی کبھی ریمارکس بھی دے دیتے تھے، اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہے تھے، کسی کا دباؤ قبول نہیں کرتے تھے۔ تو ایسے ججز چونکہ چاہیے نہیں تھے ان کو، اور ان کا کچھ کیا جا نہیں سکتا تھا، غلطی سے یہ بھرتی ہو چکے ہوئے تھے، تو اب ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے وہاں پر 5 ججز نئے لائے گئے ہیں، اور سارا انتظام و انصرام انہی 5 ججز کو دے دیا گیا ہے۔ اب اس پر ویسے تو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کو پریشان ہونا چاہیے کہ بھائی یہ سارے ججز نون لیگ نے اپنے لگا لیے ہیں، ان ججز سے پی ٹی آئی کو انصاف کی امید کرنا بڑا مشکل کام ہوگا، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس پر آج فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب سے اس موضوع پر بات ہوئی، تو عمران خان نے کہا کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی عمران خان وہ پرعزم ہے۔ فواد چودھری نے لکھا کہ عمران خان ہمیشہ کی طرح آج بھی پرعزم ہے۔ عدالتوں کو فتح کرنے کے معاملے پر ان کا کہنا تھا کہ نیلسن منڈیلا سے خالدہ ضیاء تک کتنے سیاسی رہنما ہیں جو عدالتوں سے باہر آئے ہیں جو ہم پریشان ہوں۔ وہ کہتے ہیں نیلسن منڈیلا بھی عدالتیں مینج ہو چکی تھیں، عدالتوں نے نہیں ان کو چھوڑا تھا، خالدہ ضیاء بھی عدالتیں ان کو نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح کے رہنما اور اس طرح کے کئی رہنما، وہ کہتے ہیں نیلسن منڈیلا سے خالدہ ضیاء تک، اگر یہ لوگ عدالتوں سے نہیں چھوٹے تو ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عمران خان اس کا مطلب پرعزم ہے، وہ گھبرا نہیں رہے عدالتوں کی ان صورتحال سے، وہ پریشان نہیں ہے کہ اب کیا ہوگا۔ میرے تو ساری امیدیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے لگائی ہوئی تھی، کیونکہ ان کے جو مقدمات ہیں ان کی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گئی ہیں، چاہے وہ توشہ خانہ 2 ہو، چاہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہو القادری یونیورسٹی کا، چاہے دیگر کیسز ہو، عدت والا معاملہ بھی اب لگنا ہے، وہ بھی وہ جو مانیکا صاحب ہے، خاور مانیکا صاحب، وہ بھی عدالت آگے ہوئے ہیں اپنی اپیل لے کر۔ تو یہ ساری اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگنی ہیں۔ تو اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں ساری کس کے پاس لگیں گی؟ خادم حسین سومرو کے پاس لگیں گی، یا مستقبل کے چیف جسٹس جن کو حکومت اپنی طرف سے چیف جسٹس بنائے بیٹھی ہے، سرفراز جوگر صاحب، ان کے پاس لگیں گی، یا پھر یہ اعظم خان کے پاس لگیں گی، یا پھر یہ انعام امین منہاس کے پاس لگیں گی، یا پھر یہ آصف صاحب کے پاس لگیں گی، جسٹس آصف کے پاس جو بلوچستان سے ہیں، انہی کے پاس لگیں گے نا۔ تو ان کے پاس ساری لگیں گی۔ تو عمران خان کہتے ہیں کہ جی اس پر انہیں پریشانی نہیں ہے، کیونکہ وہ تاریخ خود بھی کوئی اپنا دھارا طے کرتی ہے، اور تاریخ خود بھی اپنا راستہ بناتی ہے۔
تو پھر وہ کہتے ہیں مذاکرات ختم کرنے کے معاملے پر ان کا کہنا تھا کہ اچھا ہوا حکومت کی حیثیت ایک بار پھر سب کے سامنے آ گئی. جو حکومت ایک ملاقات نہیں کرا سکتی اس نے مذاکرات کیا کرنے ہیں. سیاسی جماعتوں میں سنجیدہ لوگ خود حالات دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ ملک کو ایسے ہی لے کر چلنا ہے یا آئین کو بحال کرنا ہے. سیاسی اتحاد پر پیش رفت سے انہیں آگاہ کیا اور ان کا ماننا ہے کہ سیاسی جماعتوں کا اتحاد آئین کی بحالی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا. تو یہ عمران خان سوچ رہے ہیں اڈیالہ میں بیٹھے. آج انہوں نے ویسے ٹویٹ بھی کی ہے اور اگین انہوں نے ایک تو ان کا موضوع تھا اس پر میں ویسے الگ سے بات کروں گا کیونکہ یہ جو آئی جی والا معاملہ ہے عمران خان نے بڑی بے چینی کا اظہار کیا ہے کیونکہ وہ اپنے لیے اتنے بے چین نہیں ہے, ورکرز کے لیے بے چین. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر نئے آئی جی جو کہ حکومت نے اپنی مرضی سے لگا دیے ہیں اگر یہ کچھ الٹا سیدھا کریں, اگر یہ کارکنوں کو تنگ کریں, ان کے خلاف مقدمات بنائیں اور ان کو زبردستی اٹھانے کی کوشش کریں تو پھر میں اپنے علی امین گنڈاپور کو ہدایت دیتا ہوں کہ فوری طور پر اس آئی جی کو فارغ کیا جائے. تو یہ کنسرن تو ان کا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جو نئے صدر ہیں کے پی کے جنید اکبر صاحب, انہوں نے بھی کہا ہے کہ جلسے کے پرسپیکٹو میں وہ کہہ رہے تھے اور اسی پرسپیکٹو میں کہہ رہے تھے اگر میرے کسی کارکن کو ہاتھ لگایا گیا تو اچھا نہیں ہوگا. تو جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ بھی وارن کر چکے ہیں. تو پی ٹی آئی جو ہے وہ لیڈرشپ جو شاید علی امین گنڈاپور سے نے تو اپنے کنسرن کا اظہار اس طرح سے نہیں کیا, لیکن عمران خان اپنے کنسرن کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس آئی جی نے کچھ گڑبڑ کی تو فوری طور پہ ان کو ہٹانا چاہیے کیونکہ صوبائی حکومت کا یہ معاملہ تھا, صوبائی حکومت کا اختیار تھا, ان کی مرضی سے لگنا چاہیے تھا لیکن حکومت نے تھوپ دیا ہے اس آئی جی کو صوبائی حکومت پر. اچھا, اب یہ جو عدالتیں ساری کنٹرول ہو رہی ہیں, مینج ہو رہی ہیں تاکہ عدالتیں اپنے ہاتھ میں رہیں اور کل کو عمران خان کو کوئی ریلیف نہ مل سکے, تو ان عدالتوں کا آج ایک اور کارنامہ یہ دیکھ لیجئے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز رمضان شوگر مل کیس سے بھی بری ہو گئے. تو یہ جناب بری ہوتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. کون سا کیس ان کا رہ گیا ہے؟ ویسے تو جیسے ہی انہوں نے حکومت سنبھالی تھی پی ڈی ایم کی حکومت میں, جب یہ آئے تھے, جیسے ہی آئے تھے انہوں نے وہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس فوراً ختم کرایا تھا. آئے ہی کیسز ختم کرانے کے لیے تھے تو 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ختم کرایا. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے چھوٹے موٹے جتنے کیسز ہیں وہ سارے ختم کرائے. تو اب یہ کوئی کدو کا بچے ہوئے ہیں تو یہ بھی ختم ہو رہے ہیں. تو رمضان شوگر مل کا کیس کیسے جو ہے وہ ختم نہ کیا جائے؟ تو جب آپ کے ہاتھ میں عدالتیں ہوں, آپ کے ہاتھ میں پورا اختیار ہو, آپ کے ہاتھ میں جوڈیشل کمیشن ہو, ججز بھی ایڈیشنل ہوں کہ آپ اگر ان کو چاہیں تو فارغ بھی کر سکتے ہوں, تو پھر آپ کے لیے تو فی الحال ستّے خیر ہے. لیکن جیسے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ تاریخ نے بھی کچھ لکھ رکھا ہوتا ہے اور عوامی دباؤ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اور عوام کا جو صبر ہے وہ جب قطرہ قطرہ کر کے پیمانہ بھر جاتا ہے اور صبر کا پیمانہ پھر لبریز ہو جاتا ہے اور وہ چھلک جاتا ہے, تو اس کے نتیجے میں کچھ ہوتا ہے, وہ پھر تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے. تو دیکھیے فی الحال تو ایسا لگتا ہے کہ عدالتوں کو فتح کر لیا گیا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.